अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। राना शमीम जो कि चीफ जज थे गिलगित बल्तिस्तान के, उनका एफिडेविट जब सामने आया था उसके बाद से उसके ऊपर काफ़ी सवाल उठ रहे थे। उनका PMLN के साथ जो ताल्लुक़ है उसके हवाले से भी लोगों ने बात की। फिर ये भी बात की कि 3 साल बाद ही आखिर उन्होंने ये एफिडेविट क्यों दिया, फिर उसको लंदन से क्यों नोटरी किया गया, और उसमें ये भी फिर बात हो रही थी कि आखिर अब इसको मंजर आम पर लाने का वजह क्या है, मकसद क्या है। ये सारे सवालात अपनी जगह। अतर मिनल्ला साहब इस केस को सुन भी रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो कि चीफ जस्टिस हैं उस कोर्ट के। लेकिन इसके साथ साथ आज एक और इस सिलसिले में अहम खबर आई है इसी केस से जुड़ी, जिसमें कि ये इंकशाफ हुआ है कि जनाब उनका बयान हल्फी नवाज शरीफ साहब के दफ्तर में उसके ऊपर दस्तखत किए गए हैं और वहाँ पर ही ये सारा मामला जो है वो तय पाया है। ये ख़बर जो है ये एक मुस्तनद अखबार में आई है और लंदन से ये ख़बर हमारे साथ शेयर की गई है। लेकिन उसके बाद से हम देख रहे हैं कि इस पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का सिलसिला जारी है, जहां एक जानिब PTI ये कहती है, हमें नज़र आ रही है कि जनाब यही वो सिसिलियन माफिया है जिसके बारे में हम हमेशा कहते हैं कि देखिए इन्होंने किस तरीके से इदारे को बदनाम करने के लिए बाकायदा एक प्लानिंग की है और किस तरीके से एक जज को इस्तेमाल करके उसे या तो ब्लैकमेल किया गया है या जिस तरह भी ऑब्लाइज करके उसको जनाब इस्तेमाल करके इदारे को ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई है। तो PTI का बेसिकली ये मौक़िफ़ है इस खबर के बाद से। जबकि बहुत सारे कानूनी लोग इस बात पर भी सवाल उठा रहे हैं कि किसी भी हालात में ये एफिडेविट लिया गया हो, क्या इससे कोई केस के सेहत पर असर पड़ता है या नहीं, तो इसके हवाले से भी गुफ्तगू करना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन इस खबर के आने के बाद इस केस की अहमियत क्या होगी, इस पर क्या असरात पड़ेंगे, और फिर ये कि ये किस तरह से नवाज शरीफ की मदद करेगा केस या नहीं करेगा, इसके हवाले से भी बात, और फिर कुछ इसके सियासी असरात के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ और पहले मैं अब आपकी तरफ आऊँगी। हिलाली साहब, आपके ख़याल से ये इंकशाफ होना कि जनाब नवाज शरीफ साहब के दफ्तर के अंदर इस हल्फनामे पर, इस एफिडेविट पर दस्तखत किए हैं राना शमीम साहब ने, कितना ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और आप इसको किस एंगल से देख रहे हैं? हालांकि हमारे सबके लिए इम्पोर्टेंट होगा एक लिहाज से कि वो उधर गया और उनके दफ्तर में किया, लिहाजा देफो उनके कहने पे किया। मेरे ख्याल में ये ख़ुद जो नोटरी पब्लिक है चार्ल्स गथरी, उसने एक इंटरव्यू में कहा है कि ये कोई ख़ास बात नहीं है कि मैं जाता हूँ किसी के घर या किसी के दफ्तर एफिडेविट लेने के लिए। उसका मतलब मुझे पता नहीं क्या है, क्या उसका मतलब ये है कि अगर मुझे किराया मिले और ये मुझे ज़्यादा, जैसे डॉक्टर्स कहते हैं हम होम में भी आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, क्या इसलिए वो जाते हैं जब बुलाया जाता है, या कोई ख़ास फेवर है, ये मुझे नहीं पता। मगर अगर वो कह रहा है, अगर एक ब्रिटिश नोटरी पब्लिक कह रहा है कि मैं दूसरे लोगों को घर और दफ्तर भी जाता हूँ, तो फिर लेट्स बिलीव हिम, चलिए मानते हैं उसको। और अगर वो उधर गया है और इन्होंने ये सब उसको दिया है, देखिए इस पे बड़ी बात, इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये उसके घर गया, नोटरी पब्लिक किधर भी जाके एक एफिडेविट ले सकता है। मगर सबसे बड़ी बात ये है, मैं समझता हूँ कि हमारे जज साहब जो हैं, ये तो कहेंगे ना, ये तो कहेंगे कि मैंने क्या कहा, मैंने तो वही कहा जो मैंने सुना। मुझे नहीं पता जज किससे बात कर रहा था, मुझे और कुछ नहीं पता, सिर्फ जो मैं सुना वो मैं आपको बता रहा हूं। तो वो साकिब निसार का एक काउंटर एफिडेविट आना चाहिए था। ये काफी नहीं है उसको कहने के लिए कि नहीं सब बकवास है, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। भाई अच्छा, तो ये तो एफिडेविट दिया है, ये तो फिर आप जाएं काउंटर एफिडेविट दें और कहें कि ये झूठ कह रहा है, और फिर जब जजों के आगे जाएगा फिर उनको फैसला करना पड़ेगा कि सच कौन बोल रहा है। ये जो है मेरे ख्याल में ये केस में कमजोरी है, गवर्नमेंट के केस में ये एक कमजोरी है, और ये कमजोरी को पूरा करना चाहिए साकिब निसार को। क्यों नहीं कह रहा है कि मैंने ऐसी, अगर डोंट यू एग्री, आप मेरी बात समझते हैं ना समीना? अगर वो वैसे ही कह दिया है तो व्हाई नॉट आप अपना पूरा वेट दे, काउंटर एफिडेविट दे। तो ये एक कमजोरी है। ठीक है,
جی عمران صاحب، اب جو اس میں ایک نیا ٹوسٹ آیا ہے، اس پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کن حالات میں وہ ایفیڈیوٹ بنا ہے یا اس کو سائن کیا گیا ہے، یہ کوئی امپورٹنس رکھتی ہے معاملہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہلالی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ جسٹس ثاقب نثار صاحب جو ہیں سابق چیف جسٹس، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ آ کے اس پہ اپنا ایفیڈیوٹ دیں اور بات کو کلیئر کریں کہ کیا پوزیشن ہے، ان کا کیا موقف ہے۔ ان کی خاموشی اس معاملے کو مزید غمگین بنا رہی ہے، لہٰذا ان پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اس وقت آپ سمجھیں کہ سب سے زیادہ بار ذمہ داری آ گئی، ذمہ داری اور بار ان پہ ہے کہ وہ آ کے اس کو کلیئر کریں۔ دوسری بات آ جاتی ہے اب اس بات پہ کہ کہاں ہوا۔ پہلی بات تو یہ کہ میاں نواز شریف کے نہیں، ان کے بیٹے کا دفتر ہے وہاں پہ، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ حسن نواز کے دفتر میں یہ ہوا۔ اس میں کوئی قانونی طور پہ اس میں کوئی ہوتی نہیں بات کہ جی یہ کہاں ہوا۔ اصل چیز یہ ہے کہ یہاں پہ بھی جو ایفیڈیوٹ ہوتے ہیں، آپ جو ملزم پارٹی کی طرف سے یا مدعی پارٹی کی طرف سے دیے جاتے ہیں عدالتوں میں، تو اکثر تو وہ تیار ہی انہوں نے خود کروائے ہوتے ہیں، اور جس نے کرنا ہوتا ہے انہوں نے صرف سائن کرنے ہوتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے، اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ وہ لندن میں ہوا، وہ لاہور میں ہوا، وہ نواز شریف کے سامنے ہوا، وہ عمران خان کے سامنے ہوا۔ اصل چیز یہ ہے کہ کانٹینٹ اس کا کیا ہے۔ اچھا، اب میں تو یہ سمجھتا ہوں، بلکہ ہلالی صاحب سے بھی میں ضرور اس پہ رائے لوں گا، میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال روزانہ کی بنیاد پر گمبھیر ہو رہی ہے، روزانہ اس میں کوئی نئی چیز آ رہی ہے۔ اور دیکھیں پی ٹی آئی کی حکومت اس پورے معاملے کو آن کر رہی ہے، انہوں نے اس کو ایک بڑا ہوا بنا دیا، تو کیوں نہیں حکومت اس پہ ایک کمیشن ہی بنا دیتی، اس معاملے کی تحقیقات کیوں نہیں کرتی؟ اور اگر یہ ثابت ہو جائے اس کمیشن کی رپورٹ میں کہ نواز شریف نے کوئی سازش کی ہے عدلیہ کے خلاف، تو پھر ان کو شدید سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ اور اگر یہ کوئی سازش نہیں ہے، اگر یہ معاملہ اس میں دوسرے لوگ جو ہیں وہ قصوروار نظر آئیں، تو پھر ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ چلیے بالکل، یہ تو بڑا ایک صائب سا ہے، اور میرے نزدیک اس کا بنیادی معاملہ یہی ہے کہ اس کا سچ اور جھوٹ سامنے ہونا چاہیے۔ اچھا جی، جنہوں نے یہ سٹوری رپورٹ کی ہے ہلالی صاحب، عرفان ہاشمی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، اور میں ضرور چاہوں گی کہ ان سے بھی ہم تھوڑی سی ڈیٹیل لیں سٹوری کی مزید بھی، اور کچھ سرکمسٹانسز بھی جاننے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ آپ کا ہاشمی صاحب، آپ نے میں جوائن کیا، وقت نکالا ہمارے لیے۔ پہلے تو تھوڑا سا اس کو میں چاہوں گی کہ آپ، وعلیکم السلام، کہ یہ کس طرح سے سٹوری آپ نے لے کے آپ سامنے آئے ہیں، اس کی کیا مزید آپ کو ڈیٹیلز پتہ چل رہی ہیں، اس کی امپورٹنس کیسے ہے، اور جیسے عمران صاحب ذکر کر رہے تھے، کیا ان سرکمسٹانسز میں آپ یہ فورسی کر رہے ہیں کہ یہ جناب کوئی سازش باقاعدہ کی گئی ہے؟ دیکھیں سمینا، ایک تو میں جو بات آپ کے ساتھ کروں گا فیکٹس کے اوپر کروں گا۔ آئی کین ناٹ سے کہ حالات کیا تھے، کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، کیونکہ ہمیں اس کی لیگل امپلیکیشنز بھی دیکھنی ہے۔ ایویڈنس سجیسٹ کرتا ہے کہ چارلز قدری نواز شریف کے آفس میں گئے، ایویڈنس سجیسٹ کرتا ہے کہ وہاں پر کچھ لوگوں کی جو ارد گرد موجود تھے، ان کی حیرانگی ظاہر کر رہی تھی کہ اس کا فائدہ اور اس کی جو سگنیفیکینس ہے بہت زیادہ ہے اور نواز شریف کو پہنچے گا۔ ایویڈنس سجیسٹ کرتا ہے کہ یہ جو دوست ہیں ان کے، رانا شمیم صاحب، وہ نواز شریف کے بڑے دوست ہیں، اور جس ماحول میں، دوستانہ ماحول میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کوئی عام ماحول نہیں تھا۔ یہ جو بات پہلے کہی جا رہی تھی کہ جناب یہ پتہ نہیں کہاں پہ ہوا، کیسے ہوا، اور جو باقی نون لیگ نے جس طرح شریف صاحب خاندان نے جس طرح اپنے آپ کو اس سے ڈسٹینس رکھا، وہ اس ایویڈنس کے آنے کے بعد بہت کلیئر ہو گیا ہے۔ اور وہ سوالات جو عدالت میں بھی اٹھائے ہیں اب بہت کلیئر ہو گئے ہیں کہ لندن ہی کیوں، وہاں پہ نوٹرائز کیوں کروایا گیا، آپ فوری پہنچتے ہیں، سیف میں رکھ دیتے ہیں، اگر آپ کی بدنیت ہی نہیں ہے پاکستان لے کر آئیں، تو میرا خیال ہے کہ اب سیریس کوشچن ریز ہوں گے۔ ہمارا یہ کام تھا کہ جو ایویڈنس ہمارے میرے تک پہنچے ہیں یا میرے پاس موجود ہیں، وٹ ایور، جو مرضی اس کی انٹرپریٹیشن آپ کر لیں، کیونکہ اس وقت ہر شخص اپنی انٹرپریٹیشن لے کے چل رہا ہے، کوئی سے اسٹنگ آپریشن کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے فارمل انٹرویو ہے، کوئی ایویڈنس ہے، کوئی ویڈیو ہے، کوئی آڈیو ہے، بٹ دی ایویڈنس آر ویری امپورٹنٹ۔ اور جو اس پورے پروسیس میں، میں بھی پوچھ لوں پھر آپ سے کہ کیا کوئی ویڈیو ہی ہے؟ اچھا عرفان، ایک منٹ، میں ان سے کچھ ایک منٹ، عمران جی ہلالی صاحب آپ کر لیجئے۔ جی ہلالی صاحب، دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں
کہ جیسے میں نے کہا جدھر یہ ان کو ایفیڈیوٹ سائن ہوا اٹ ڈزنٹ میٹر، اور بگ فیکٹر کہ کاؤنٹر ایفیڈیوٹ نثار صاحب سے نہیں آیا. مگر یہ دوسرے سب جو کہانی ہے یہ تو معاف کریے میرے اوپینین میں ایک جھوٹ کا پلندہ ہے. مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ آپ نے اس ایفیڈیوٹ کو لندن میں ایک لاکر میں رکھا ہوا ہے. ویری گڈ. تو چلیے ہم ابھی ایفیڈیوٹ چاہتے ہیں اور ریکارڈ چاہتے ہیں بینک سے کہ اس کو نکالا کب گیا، کس ٹائم پہ نکالا گیا، اور کب کون آیا نکالنے کے لیے. یہ تو آخر یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ میں اس کا بیٹا یہ شمیم کا کہہ رہا ہے میں لندن گیا، 2 ہفتے کے بعد وہ لندن چلے گیا اور لندن میں جا کے ادھر سے میں ایفیڈیوٹ لاکر سے نکالا اور پاکستان لایا ہوں. تو آپ کے پاس ایک ریکارڈ ہونا چاہیے لاکر میں، جیسے آپ کو پتا ہے ہر بینک لاکر کا ریکارڈ رکھتا ہے. نکالیں اور بتائیں کیوں نہیں پیش کیا ہے. اچھا نہیں عرفان ہاشمی صاحب اس پہ کیا بتائیں گے، وہ تو اپنی سٹوری. عرفان آپ کو کچھ کامنٹ کرنا ہے اس پر جو ہلالی صاحب کا پوائنٹ ہے؟ میں بالکل کر دیتا ہوں. جی ہیلو جی عرفان کیجئے پلیز. ہاں جی میں بالکل کمنٹ کر دیتا ہوں. ہلالی صاحب جو کہہ رہے ہیں، دیکھیں یہ جن لوگوں نے کلیم کیا ہے یہ خود وہ کر سکتے ہیں. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ یہ کہتے رہے کہ یہ لیک ہوا ہے. ہم نے چارلس گدری سے کہا کہ جناب یہ لیک ہوا ہے، عدالت بھی کہتی ہے کہ آپ کے خلاف کیا یہاں پر کاروائی ہونی چاہیے، یہ ایسے کم ریمارکس آئے کہ آپ کیوں نہیں کرتے. اب جو اسٹیک ہولڈر ہے وہی عدالت جا کر یا چارلس گدری کو عدالت لے کر جائے گا کہ آپ بتائیں، اور وہ کیوں کیسے بتائے گا؟ ان ثبوتوں کی بنیاد پہ کہے گا کہ اس دفتر سے لیک ہوا. اب وہ ثبوت موجود نہیں ہے. احمد نے مجھے کہا کہ میں کیوں لے کر جاؤں، میرا کام انویسٹیگیشن نہیں ہے، میرا کام تھا یہاں پہ آنا، چھٹی منا رہا ہوں، انجوائے کر رہا ہوں، واپس چلا جاؤں گا. اب جو آپ نے سوال پوچھا کہ کیا لاکر کا ریکارڈ، دیکھیں جنہوں نے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا ہے یہ ان کے اوپر منحصر ہوگا کہ وہ جا کر ریکارڈ لے کر آتے ہیں کہ دیکھیں لاکر میں موجود تھا، یہ اس کا ریکارڈ ہے، یہ فلاں میں بینک سے ہم نے اس کو کیا. یہ ان کے اوپر منحصر ہے. انہوں نے تو اس چیز کو بھی فالو نہیں کیا علی صاحب کہ وہ جائیں اور چارلس گدری سے پوچھیں کہ بتاؤ بھائی لیک کہاں سے ہوا، جس کو وہ رانا جو شمیم صاحب ہیں عدالت میں کہہ رہے ہیں کہ یہ یہاں سے لیک ہوا، مجھے شک ہے. ایزمپشن کے اوپر بات کی تو میرا نہیں خیال کہ کوئی جائے گا تو اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ یہ لیک کرایا گیا بنیادی طور پر، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس بات کو تقویت ملتی ہے اس بات سے؟ دیکھیں there must be a reason behind that. اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. عمران صاحب بھی کویسچن کرنا چاہ رہے ہیں. دو چیزیں ہیں. پہلی تو یہ کہ یہ جو میں پہلے کہہ رہا تھا نا، دیکھیں کہ رانا شمیم صاحب نے کروایا، کس نے کرایا، یہ میٹر نہیں کرتا میرے نزدیک. میٹر یہ کرتا ہے کہ جو ہے وہ ہے کیا. دیکھیں پہلے تو چیز یہ ہے میٹر کرے گا نا، وہ اس وقت کرے گا نا. جیسے عرفان کیا کہہ رہا تھا، عرفان یہ کہہ رہا تھا کہ جناب جنہوں نے ثابت کرنا وہ اس کو، میں کیوں کہتا ہوں کمیشن بنائیں، اسی لیے کہتا ہوں کمیشن بنائیں کہ وہ جا کے وہاں سے ساری تحقیقات کریں. آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. عرفان بات یہ ہے، آپ خود یہاں کورٹ رپورٹنگ بھی کرتے رہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، ایک اور جرنلسٹ ہیں یہاں لندن میں ایک اور چینل کے، انہوں نے انٹرویو کیا، وہ ویڈیو سامنے آئی ہے چارلس گدری کی. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے رانا شمیم سے یہ سائن کروائے تو اس وقت وہ اکیلے تھے، یعنی رانا شمیم اور چارلس گدری اکیلے تھے. وہ کہتے ہیں اس وقت اور کوئی وہاں نہیں تھا. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں، یہ کیوں تضاد ایک سامنے آ رہا ہے؟ عمران صاحب آج اسی پلیٹ فارم پہ جس گروپ میں جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جس رپورٹ کی بات کر رہے ہیں، ایک پروگرام میں وہ میرے ساتھ ہی تھے، اور یہ سوال وہاں پہ اینکر ان سے کرتا رہا کہ کیا آپ یہ کنفرم کرتے ہیں کہ آپ نے یہ سوال کیا کہ یہ کس جگہ ہوا، اور اس پہ جواب یہ ان کی طرف سے آیا کہ اس کو چھوڑ دیں، چاہے مائٹ بھی ہائی کمیشن میں ہوا ہو، مائٹ بھی یہ حسن نواز کے دفتر میں ہوا، چارلس گدری کے ہوا. سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے، یعنی وہ اس کا جواب بھی نہیں آیا. اور یہ سوال کا جواب چارلس گدری بھی دینے کو لیے تیار نہیں. میں تو آج انہیں کہا ہے کہ آپ اپنے دروازے جو ہیں، جو بند دروازے ان کو کھولیں، انڈیپینڈنٹ میڈیا اندر داخل ہو اور آپ سے سوال کریں کہ بتائیں کہ کون کون تھا، اور اس کے اندر جو ایویڈنس ہے. عرفان ایگزیکٹلی یہی میرا سوال ہے کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ چارلس گدری کے اس پہ بھی سوالات کھڑا کر رہی ہیں؟ بالکل کر رہی ہیں، بالکل سر کر رہی ہیں. لیکن جو اس میں میں یہ چاہوں گا کہ یہ فیکٹس جو سامنے آئے، اس سے چارلس گدری نے جو بھی کچھ کیا
या जो भी एविडेंसेस हैं, दैट इज नॉट रेलेवेंट। रेलेवेंट ये है कि कहाँ हुआ, उसका ताल्लुक क्या है, क्यों करवाया गया, किन हालात में करवाया गया, और जो बेनिफिशरीज हैं, जो मैंने 7 सवाल अपनी खबर में भी रेज किए हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका जवाब आना बहुत जरूरी है। और मैं आपको एक और भी बात बता दूं, जो पाकिस्तान में लोगों को जिस तरह गलत तरीके से रिपोर्टिंग की जाती है, इस चार्ल्स गदरी के ऊपर शिकायत या कोई शख्स कोई भी जाकर नहीं कर सकता इमरान साहब। सिर्फ चार्ल्स गदरी की शिकायत सिर्फ और सिर्फ राना शमीम साहब जाके कर सकते हैं, और वो कभी भी नहीं करेंगे। अगर वो हो तो जाकर कर दें कि जनाब ये लीक हुआ है। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन क्या आप नहीं समझते कि अगर हुकूमत सरकारी सतह पे कोई कमीशन बनाए इस सारे मामले की तहकीकात के लिए, तो फिर वो चार्ल्स गदरी से सवालात भी कर सकते हैं और बैंक से रिकॉर्ड भी ले सकते हैं, इवन मियां नवाज शरीफ से भी इस मामले और बल्कि आपसे भी पूछ सकते हैं कि आपके पास कौन से एविडेंस है। चार्ल्स गदरी फिर मैं आपका कमेंट लेती हूँ। जी इरफान। देखिए, मैंने तो आज उस प्लेटफॉर्म पे भी कहा है, हर प्लेटफॉर्म पे मैं कह रहा हूँ कि ये बरतानिया है। यहाँ पर आपने एक कदम भी उठाना है ना, तो आपको 10,000 दफा सोचना पड़ता है। कानून के मुताबिक खबर रिपोर्ट होती है, फैक्ट्स। मैंने जितनी भी इस वक्त रिपोर्टिंग की है इस इवेंट के हवाले से, फैक्चुअल बात की है, कोई ओपिनियन नहीं दिया। पाकिस्तान की अदालत बुलाएगी, कोई प्लेटफॉर्म बुलाएगा, जुडिशल कमीशन बुलाएगा, हम हाजिर हो जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि चार्ल्स गदरी ने तो कह दिया था कि अगर पाकिस्तान की अदालत बुलाएगी मैं आ जाऊंगा। अब क्या वो पाकिस्तान की अदालत जब में जाएंगे और वहां पर अपना मौक़िफ़ रखेंगे, और जो एविडेंसेस हैं उनको फेस करने के लिए वो तैयार हैं, और हम भी फिर कहेंगे जनाब ये एविडेंसेस है, इसका भी जवाब दे दें। ठीक है हिलाल साहब, आपको कुछ कमेंट करने हैं तो फिर कर लीजिए, फिर मैं हिलाल साहब को इनको हाशमी साहब को थैंक्स कहूंगी। जी। चार्ल्स गथरी को कोई पागल कुत्ते ने काटा है कि वो आए और आपके इस किस्म के सवाल के जवाब दे? एक तो उसको बड़ा फी मांगेगा, वो फी कौन देगा बहरहाल, और ये कमीशन और ये वो क्या बातें कर रहे हैं भाई। सीधी सादी बात ये है कि अगर आप हुसैन नवाज के दफ्तर में ये एफिडेविट नहीं था और वाकई आप लॉकर में रखे हैं, तो सबसे आसान बात है वो बैंक से आप पूछ लें, वो लॉकर का टाइमिंग्स बता दें, कब खुला था और कब बंद हुआ था, आप कब गए थे, बात खत्म हो गई। हम तो कह रहे हैं, इधर तो लोग कह रहे हैं ये मैं नहीं समझ सकता कमीशन क्या करेगा, वही सवाल पूछेगा ना जो हम पूछ रहे हैं। 6 आदमी जाके वही सवाल पूछना है आपको, लेकिन आपको तो जवाब कोई नहीं देगा। हिलाली साहब कमीशन को तो जवाब देगा। हिलाली साहब आपको बैंक नहीं देगा कमीशन को, गथरी उनको नहीं देगा। इनको क्यों नहीं दिया फिर, क्यों नहीं देगा गथरी? वो कहता है तुम कौन होते हो, बल्कि वो कहेगा कि तुम्हारा इंसिन्यूएशन। चलिए मैं इसका एक लास्ट आंसर हाशमी साहब से ही ले लेती हूँ। हाशमी साहब, वो जवाब देंगे कमीशन को या नहीं देंगे गथरी साहब? देखिए व्हाट आई बिलीव एंड व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज कि चार्ल्स गथरी विल नेवर कम टू पाकिस्तान, नंबर 1। एंड द सेकंड थिंग इज कि जहां तक हमारी जर्नलिस्ट की बात है, मेरी उनसे 3 से 4 दफा बात हुई चार्ल्स गथरी से। पहली दफा जो लीक वाला मामला था ना कि एफिडेविट उसके ऑफिस से लीक हुआ, उस पर उसने कहा कि दिस इज नॉट पॉसिबल, एंड और जो लफ्ज इस्तेमाल किया मैं अभी इस्तेमाल नहीं कर सकता, और उन्होंने कहा कि फर्दर नो कमेंट्स, एंड देन ही हंग अप ऑन मी। इसी तरह उससे पहले भी होता रहा। तो चार्ल्स गथरी ने इसका जवाब नहीं देना। अगर आप सब इस चीज का मुशाहिदा करें, ओनली 1% गॉट दी एक्सेस इन टेलीविजन अपीयरेंस, उसके अलावा कोई किसी को एक्सेस नहीं मिला। बहुत सारी मामला जो है ना वो शुको शुबात की तरफ जा रहे हैं। मैं आज भी कहता हूँ चार्ल्स गथरी हेल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, ही कैन होल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहे कि जनाब ऐसा नहीं ऐसा हुआ है, तो फिर हम अपने जो एविडेंसेस हैं वो पब्लिक कर देंगे। इरफान, आखिरी सवाल आपसे, आपके पास जो एविडेंस है वो ऑडियो फॉर्म में है या वीडियो फॉर्म पे? ये तो मैं पहले भी पूछ चुकी हूँ, इसका जवाब नहीं देते। What I will say, and this is very important, क्योंकि ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, एविडेंस जो है ना वो मुख्तलिफ फॉर्म जो है, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना कि क्योंकि यहाँ पर इस किस्म का जब आप रास्ते पे चल पड़ते हैं ना तो आपको थ्रेट्स भी मिलते हैं। तो आई स्ट्रांगली बिलीव के जिन लोग जो सोर्सेज हैं, जो लोग हैं, या जिस तरह भी ये चीजें हमारे तक पहुंची, फॉर देयर सेफ्टी एंड फॉर एवरीबॉडी सेफ्टी, आई थिंक इसको इसी तरह बिल्कुल थोड़ा सस्पेंस अभी बाकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इरफान हाशमी। जी एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि ये स्टोरी यहाँ पर इमरान साहब
ختم نہیں ہوئی, ابھی بہت سارے اور چیزیں باہر آنی ہیں. ایسے ہی یہ میں ابھی ایگزیکٹلی اپنے اس کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے کہنے ہی والی تھی. میں پہلے بھی یہ کہہ چکا, سب سے پہلے شروع اس بات پہ کیا تھا. اور عرفان, مجھے امید ہے کہ ہم اکثر آپ کو اپنے پروگرام میں اس سٹوری کی اپڈیٹ لینے کے لیے لیتے رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ عرفان, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اگین آپ کو ہم انشاءاللہ دعوت دیں گے. تو جناب ابھی پکچر ختم نہیں ہوئی ہے, پکچر ابھی ٹوسٹس میں آ رہے ہیں, لیکن یہ جاننا بڑا ضروری ہے جناب کہ سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, کیونکہ ہمیشہ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے معاملات ہماری قومی سطح پر ابھرتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہیں نہ کہیں کوئی دھند کے پیچھے چلے جاتے ہیں, لیکن چیزیں واضح نہیں ہو پاتی. ان کا واضح ہونا بڑا ضروری ہے, ورنہ اسی طرح ہمارے ادارے جو ہیں وہ مشکوک انداز میں لوگ ان کو دیکھیں گے, جو کہ ہم نہیں چاہتے. یہ ڈگنیٹی کی بات ہے, تو اس لیے اس کو کلیئر ہونا بڑا ضروری ہے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک سے واپس آتے ہیں تو ایک اور بات کریں گے, وہ بھی نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہی ہے. ان کی واپسی, ان کی نااہلی ختم ہونے کی بات, اس کے حوالے سے کیا کوششیں ہو رہی ہیں اور وہ آئینی اور قانونی طور پر کتنی بارآور ثابت ہو سکتی ہیں, اس پر تفصیل سے بات ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. خبریں ہیں اور حکومتی ایوانوں سے یہ خبریں ہیں کہ جناب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن یہ چاہتی ہے کہ نواز شریف صاحب کی نااہلی, تاحیات نااہلی جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی جائے. آپ جانتے ہیں کہ آئین کا آرٹیکل 62F اور 62-63 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص صادق اور امین نہیں ہے تو وہ رکن نہیں بن سکتا, نہیں رہ سکتا اسمبلی کا. اور اسی کے تحت نواز شریف صاحب کی نااہلی ہوئی تھی تاحیات. اس کے بعد جو ان کو قید کی سزا ہوئی تھی وہ بعد میں جو کرپشن کے معاملات اور جو نیب کورٹ کے معاملات تھے اس سے ہوئی تھی. لیکن بہرحال جو ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہے بیسکلی وہ اس ساری شرک کے اوپر کھڑی ہے. لیکن اس شرک کے حوالے سے پہلے بھی بہت سارے ڈسکشنز اور بحث مباحثے ہوتے رہے ہیں. اب پھر سے یہ بڑی آج کل خبریں گرم ہیں کہ نہ صرف یہ کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جوڑا جا رہا ہے کہ جو ان کی ڈسکوالیفیکیشن کو بھی ختم کروایا جا سکتا ہے. تو یہ ان کا کہنا ہے. ابھی تک اس حوالے سے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے کوئی واضح موقف سامنے نہیں آیا. ہم کوشش کریں گے کہ ان کا موقف پروگرام میں شامل کر سکیں, لیکن اس سے جڑی دیگر جو اہم باتیں ہیں اس بات ہوگی پولیٹیکلی کیا واقعی ایسا ہونا جا رہا ہے, قانونی طور پر اس کی کتنی گنجائش ہے, اور پھر یہ کہ ایسا کیوں اور کون کروا رہا ہے, اس پر بھی بات ہوگی. عمران صاحب, آپ کا کیا ٹیک ہے اس حوالے سے؟ پہلے تو بار ایسوسی ایشن کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں پڑے, جیسے شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پولیٹیکل معاملہ ہے, اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو خود PMLN رجوع کرے عدالت سے. بار ایسوسی ایشن کا کیا تعلق ہے؟ سمینہ, یہ تو بار والے اللہ کرے ہمارا احسن بون صاحب سے یا ان کے سیکرٹری صاحب سے رابطہ ہو جائے تو وہ پھر بتائیں گے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی ہمیں اگر پتہ ہی نہیں, کنفرم ہی نہیں کہ وہ کرنے بھی جا رہے ہیں, نہیں تو ہم یہاں پہ یہ شروع کر دیں کہ جی ہوگا یا نہیں ہوگا, یا کرنا چاہیے ہونا چاہیے یا نہیں. ہاں, یہ ان سے پوچھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی اصل موضوع کی, تو میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ اگر آپ اپوزیشن بالعموم اور مسلم لیگ نون بالخصوص اس کے بڑھتے ہوئے حوصلے اور تند و تیز بیانات کو دیکھیں, تقریروں کو دیکھیں, اور پھر ٹی وی چینلز پہ تجزیہ کاروں کی رائے سنیں, پھر حکومتی صفوں میں بڑھتی ہوئی اضطرابی کیفیت کو دیکھیں, اور آپ کا کالم بھی پڑھیں کہ کچھ پک رہا ہے. تو میں نے آج لکھا بھی یہی ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ پک رہا ہے, ضرور پک رہا ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, وہ جو پک رہا ہے وہ ہنڈیا جو ہے وہ بیچ چوراہے پہ پھوٹ تو نہیں جائے گی, تو نہیں جاتی, واقعی اس میں کچھ نکلے گا نہیں, یہ وقت بتائے گا. لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں سارے میں ملکی فضا کو دیکھ کے کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے یا ہونے جا رہا ہے. اب کس نے غلطی کی ہے وہ اس غلطی کو دور کرے گا یا مزید کوئی غلطی ہونے جا رہی ہے, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن میں نواز شریف کی واپسی پہ میں آ رہا ہوں, وہی پوچھنا چاہتی ہیں. چلیے آپ کر لیجیے. ہاں جی, مسلم لیگ نون تو یہ چاہے گی کہ نواز شریف کی واپسی کی امید جو ہے اس کے کارکن کے دل میں وہ قائم رہے بلکہ بڑھتی رہے. اب نااہلی جو ہے, دیکھیں پاکستان میں نظریہ ضرورت کے تحت بہت سارے فیصلے ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. باوقت ضرورت اگر کسی کو سزا ہو سکتی ہے تو باوقت ضرورت سزا معاف بھی ہو سکتی ہے. اس لیے میں تو کم از کم اس حوالے سے کوئی بات حتمی طور پہ نہیں سمجھتا کہ ہو یہاں پہ, کیونکہ نظریہ ضرورت کے تحت ماضی میں ہم نے بہت فیصلے دیکھے ہیں. ایک وزیر اعظم کو جب سزا ہوئی اور ان کو پھانسی کی سزا دی گئی ذوالفقار علی بھٹو کو, پھر اس کے بعد ان کو ایک عدالتی قتل بھی قرار دیا گیا. میاں نواز شریف کو بھی سزا بھی ہوئی, اس کے بعد ان کی وہ معافی بھی ہو گئی. تو بلکہ میں آج ہی دیکھ رہا تھا, ہمارے جو دوست ہیں ہردل عزیز
چودھری فواد صاحب وزیر اطلاعات و نشریات، ان کی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں خاص طور پہ وزیر اعظم، ان کے لیے سزا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، ان کے لیے تو بڑی فخر کی بات ہوتی ہے۔ ہاں وہ نیلسن منڈیلا کی ان کی ایک پرانی ویڈیو، اس وقت وہ پیپلز پارٹی کے ترجمان تھے، انہوں نے نیلسن منڈیلا کی اور گاندھی کی بھی مثالیں دی کہ ان کو بھی تو سزائیں ہوئیں تھیں۔ لیکن ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہوگی اس لیے وہ واپس آ رہے ہیں، یا وہ آ جائیں گے اس کے بعد معاملات طے ہوں گے؟ وہ دیکھیں، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جس وقت الیکشن، میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ الیکشن جب قریب آئیں گے، جب ان کو یقین ہو جائے گا تو وہ لازمی آئیں گے، کیونکہ انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ وہ آکے جیل میں بھی چلے جائیں گے تو مسلم لیگ نون کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اچھا، لیکن پچھلے الیکشن میں تو خیر ایسا نہیں ہوا، وہ جیل میں تھے لیکن کوئی پی ٹی آئی جیت گئی۔ لیکن ہلالی صاحب کا کامنٹ پہلے، ہلالی صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں ڈسکوالیفیکیشن ختم ہونی چاہیے، ہو سکتی ہے، ہو جائے گی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری جوڈیشری پورے دنیا میں یونیک ہے، بے مثال ہے۔ وہ کیسے؟ اس ملک میں جج کو اپوائنٹ کرتا ہے، اور اس ملک میں جج دوسرے جج کو اکاؤنٹیبل رکھتا ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا، عوام نہیں کر سکتی، پارلیمنٹ نہیں کر سکتا، صرف اور صرف جج اپنے آپ کو اپوائنٹ کرتا ہے، اور صرف جج اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کرتا ہے۔ تو اگر آپ مجھے، یہ یونیک ہے، میں کوئی اور ملک کا کانسٹیٹیوشن میں نے ایسی چیز دیکھی نہیں ہے، تو دیرفور پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو لا آف نیسیسٹی کا جو ایک بکواس تھا وہ ہمارے خیال میں ختم ہو گیا تھا، مگر وہ obviously اس لیے کہ عمران یعقوب کے دماغ میں ابھی تک ہے اور کہتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کہو کچھ بھی ہو سکتا ہے، نمبر 1۔ دوسرا پوائنٹ، 62F صادق اور امین، آپ مجھے بتائیں کدھر ہے آپ کے پاس؟ اگر کدھر ہے 2/3 میجورٹی؟ کس پارٹی کے پاس 2/3 میجورٹی ہے؟ تو اگر صادق اور امین 62F یو ڈو ناٹ چینج دیٹ، اس آدمی کا سزا واپس کیسے جائے گا؟ جتنی بھی آپ کو ضرورت ہے بھائی یہ تو بتا دیں، 62F کو آپ مٹا کیسے دیں گے؟ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے پہلے ان کی اکثریت آئے بعد میں مٹے، مگر نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں طریقہ بھائی بتا رہا ہوں۔ اچھا سن لو یار، تھوڑا سا صبر کر کے سنیے۔ جی لالی صاحب، میں تو بڑے انٹرسٹ سے سن رہی ہوں، مجھے تھوڑا بولنے کا وقت دیں۔ میں تو بڑے انٹرسٹ سے سن رہی ہوں، میں آپ کا نہیں کمپلین کر رہا ہوں، میں عمران یعقوب کے بارے میں۔ سر میں تو کہہ رہا ہوں کہ لالی صاحب کی بات مکمل ہونے دیں، میں نے تو یہ کہا سمینہ سے کہ لالی صاحب کی بات عمران، تھینک یو۔ ایک اب مائکروفون اس کے کان میں رکھو۔ اچھا، اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ارشد ملک کے کیس میں ارشد ملک نے بڑی ہوشیاری کی۔ یہ آدمی جیسے آپ کو پتا ہے یہ سلیکٹ ہوا تھا، یہ مرحوم جج سلیکٹ ہوا تھا نواز سے، پروموٹ ہوا تھا نواز سے، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں سلیکٹ کیا تھا یہ عباسی سے، ارشد ملک صاحب کی بات کر رہے ہیں۔ اور ہاں، اور یہ آدمی جا کے جاتی عمرہ میں ایز اے جج نواز کو ملا، اور پھر اس کے بیٹے کو ایز اے جج ملا مدینہ میں، اور ان کو جا کے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جدھر تم کنوکٹ ہو سکتے تھے میں نے تمہیں ایکوٹ کر دیا، مگر جدھر تم شاید بچ جاتے ادھر میں نے ایک بہت بڑا لوپ ہول چھوڑا ہوا ہے، تو جب آپ اپیل میں جائیں گے تو یہ جو فیصلہ میرا ہے اس سے بہتر فیصلہ ہو نہیں سکتا، اور میری بھی جان بچ جائے گی، اس لیے کہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پھنس گیا ہے نواز شریف اور ان سے انصاف دو۔ تو کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سکینڈل ایک اٹھا کے کہہ سکتا ہے یہ کیس کو ریمانڈ کرو، اور اس دوران کیا ہوگا؟ نواز شریف چھوٹ جائے گا، نواز شریف کو کچھ نہیں ہوگا، مانے کہ وہ سزا جو دیا گیا ہے وہ نہیں ہوگا، تو پھر نواز شریف پھر آ کے دھاندلی کر کے الیکشن جیت کے پھر چوری کر سکے گا۔ لیکن اس میں ان کی نااہلی ختم نہیں ہوگی پھر بھی، اگر وہ یہ سزا ختم بھی ہو جائے۔ ہلالی صاحب، آپ نے جو اتنی لمبی سٹوری سنائی تو مورل آف دی سٹوری تو وہی نکلا جو میں نے کہا کہ اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔
اور ہلالی صاحب عمران صاحب یہی کہہ رہے تھے, یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ایسا ہونا چاہیے. یو آر رائٹ, نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یس آئی ایم سوری, نیسیسٹی نہیں کچھ بھی. ایگزیکٹلی. اور میں بھی یہ کہہ رہی ہوں کہ بات عمران صاحب یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ یہ ہونا چاہیے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم ہسٹری کو دیکھتے ہوئے بات کریں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کچھ بھی ہو جاتا ہے. بالکل ہم سب آپ کے ساتھ ہی ہیں ہلالی صاحب, مجھے بھی اپنے سے الگ نہ سمجھا کریں. یہ عمران آپ نے اس کو بڑی ٹریننگ دی ہے جو آپ کی ڈیفینڈ کر رہی ہے. سر روزانہ آپ کو کرتی ہے, میری تو آج پہلی دفعہ کر رہی ہے, تو آپ دیکھیں آپ دونوں اس بات میں سوچ میں پڑے رہیں گے کہ آخر میں کس کے ساتھ. لیکن تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. کیا نواز شریف صاحب کو واپس بھی آنا ہے یا نہیں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے, اس کو لے کر کے بڑی بات ہو رہی ہے. جو حکومتی جماعت ابھی کہتی ہے کہ جناب انہیں قانونی طور پہ وہ پھنسے پڑے ہیں وہاں پر, ان کو تو آنا ہی پڑے گا, لیکن یہاں پر اس کو ایک سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے کہ جیسے وہ کوئی بڑا جگرا کر کے اور بڑا کوئی اہم سیاسی فیصلہ کر کے واپس آ رہے ہیں. تو دونوں میں سے کون سی بات ٹھیک ہے عمران صاحب؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں, میں پھر آپ سے ایک بات کہوں گا, آپ نوٹ کر لیں, میاں نواز شریف اسی وقت پاکستان واپس آئیں گے جس وقت ان کو کوئی ٹھوس یقین دہانی کرائی جائے گی. یعنی انہیں قانونی مسئلہ کوئی نہیں ہے وہاں کوئی قانونی مسئلہ نہیں ہے, ان کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. آپ کو ہلالی صاحب نے بھی کہا تھا جو اس لیول کے لوگ ہوتے ہیں جو 3 دفعہ پہلے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, تو برطانیہ کی بھی مختلف سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں, ان کی سیاسی ضرورتیں ہوتی ہیں, ہر ملک کی ہوتی ہیں. یہ مسئلہ میرے اور آپ جیسے بندے کے لیے, عام بندے کے لیے مسئلہ نہیں ہے کوئی. ہاں جی, قانونی مسئلہ میں نہیں سمجھتا وہاں پہ ہو, ان کے کئی راستے نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے, عدالتیں, اس کا مطلب وہ اپنی چوائس پر اپنی جہاں جب انہیں سوٹ کرے گا وہ تب آ جائے گا. وہ اسی وقت آئیں گے جب یہاں سے انہیں یہ گرین سگنل چلا جائے گا کہ جناب دیدہ و دل فرش راہ آپ تشریف لے آئیں. اچھا, اب اس میں بے شک وہ پہلے جیل میں جائیں, میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ آئیں گے سیدھے تو پرائم منسٹر ہاؤس میں چلے جائیں گے. میری اطلاع کے مطابق ہلالی صاحب نواز شریف جو ہیں وہ اس بات کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اگر واپس بھی آ جاتے ہیں تو اگلے وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے. اچھا, یہ انہوں نے اصولی طور پہ یہ فیصلہ کر لیا ہے. معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ کیا کریں گے, معاملہ یہ ہے کہ وہ, میں پھر آپ سے کہتا ہوں, اس وقت آئیں گے جب انہیں لوہا گرم لگے گا, جب انہیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اب الیکشن ہونے والے ہیں, میری وہاں پہ ضرورت ہے, مجھے سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہلالی صاحب آپ کا اس پر کیا ٹیک ہے ان کی واپسی کے حوالے سے؟ کیا لیگلی وہ وہاں پر کسی پریشانی کا شکار ہیں جس کی وجہ سے اب انہیں آنا ہی پڑے گا اور اس کو یہ پولیٹیکل ڈیسیژن کے طور پر پریزنٹ کر رہی ہے پی ایم ایل این؟ میرا اپنا خیال ہے کہ جو عمران نے کہا ہے سگنلز کے لیے وہ ضرور ٹھہریں گے, اور ان کا ڈیسیشن جو ہوگا اس کا چیف انفلوئنس سگنل کا ہوگا ادھر سے, اداروں سے, کہ آپ کا کیا ہم دیکھ رہے ہیں. مگر ایک چیز میں بتا دوں, شیخ رشید ایک لحاظ سے ایک بڑا گیو اوے کہہ دیا, پتہ نہیں آپ لوگوں نے یہ بات کو نہیں اٹھایا ہے. شیخ رشید نے آج کہا یا کل کہا تھا کہ ادھر کا مافیا اتنا تگڑا ہے کہ ہم اس کو توڑ نہ سکے. ٹھیک ہے, وہ کہہ دیا ہے کہ نہیں؟ اچھا, یہ بڑی امپورٹنٹ, اس میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے ڈیٹیل میں ہلالی صاحب, لیکن یہ نااہلی کے اوپر بات کر رہے تھے تو اس وقت وسیم ممتاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سیکرٹری سپریم کورٹ بار. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے جناب جو شہزاد اکبر صاحب کا دعویٰ ہے اس کے حوالے سے. وسیم صاحب شکریہ آپ کے وقت کا, السلام علیکم. جی وسیم صاحب, شہزاد اکبر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نواز شریف صاحب کی نااہلی ختم کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں کوئی درخواست دائر کرنے جا رہی ہے, شاید کچھ ایسا معاملہ ہے. اس کو آپ تردید کریں گے یا تصدیق کریں گے؟ دیکھیں, شہزاد اکبر صاحب کی بات میں کیا کروں کہ ان کو تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کوئی پارٹی نہیں ہے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. اگر شہزاد اکبر صاحب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے حوالے سے یہ بات کریں گے تو پھر ہم ان کے حوالے سے ادروائز کوئی میٹر ٹیک اپ ضرور کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور ہم سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن یہ امینڈمنٹس کے حوالے سے جو بات ہے یہ آج کی بات نہیں ہے, سپریم کورٹ کی بڑی پرانی ریزولوشنز ہیں جس کے حوالے سے کہ سو موٹو ایکشن میں اگر کوئی بھی سپریم کورٹ آرڈر پاس کرتی ہے تو اس میں اپیل کا رائٹ ہونا چاہیے. یہ آج کی بات نہیں, یہ 10 سال پرانی بات ہے. تب مجھے یاد ہے کہ میں ممبر ایگزیکٹو تھا اسما جہانگیر صاحبہ کے ساتھ. ہلو جی میں سن رہی ہوں. جی,
تو یہ کہنا کہ اگر شہزاد اکبر صاحب نے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے حوالے سے یہ بات کی ہے تو بالکل غلط بات کی ہے. یعنی آپ اسپیسیفکلی نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے نہیں جا رہے؟ ناٹ ایٹ آل. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی کے حوالے سے بھی کوئی آرڈر پاس ہوتا ہے, سو موٹو آرڈر پاس ہوتا ہے, ہم تو پہلے یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی چیف جیسے سو موٹو لیتے ہیں تو ان کو لارجر بینچ بنانا چاہیے اور وہ لارجر بینچ سنیں. نمبر 1. نمبر 2, کسی کے خلاف بھی آرڈر پاس ہو, کوئی بھی اینی باڈی, تو یہ بڑا کلیئر ہے. لیکن یہ سو موٹو کے تحت تو یہ والا معاملہ نہیں ہوا تھا نا وسیم صاحب. جہاں تک یہ تو عمران خان صاحب کی پٹیشن تھی, شیخ صاحب کی تھی, سراج الحق صاحب کی پٹیشن تھی پاناما کیس کی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہم یہ کہتے ہیں کہ سو موٹو اگر کوئی آپ نے لیا ہے تو اس کے خلاف اپیل کا رائٹ ہونا چاہیے. یہ سپریم کورٹ بار کی بڑی کلیئر ارلیئر بھی ریزولوشن ہے اور آج بھی ہم اس سٹینڈ پہ کھڑے ہیں. اور شہزاد اکبر صاحب کا یہ کہنا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کسی فرد واد کے لیے جانا چاہتی ہے, بالکل غلط بات. اچھا وسیم صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو سوچ سمجھ کے یہ اسٹیٹمنٹ دینا چاہیے. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کسی ایک بندے کے لیے نہیں کھڑی. وسیم ممتاز صاحب, عمران یعقوب بات کر رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ بار ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ جمہوریت کے لیے, جمہوری اداروں کے لیے ہمیشہ ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور اس نے جدوجہد کی ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک فرد واحد کو چھوڑ دیں, ویسے جو آپ کی 10 سال سے یا 15 سال سے ماضی میں مختلف قراردادیں بھی ہوتی رہی ہیں, تو اس حوالے سے آپ جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں کہ نا اہلی؟ بالکل انہی قراردادوں کے حوالے سے ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں. یہ صرف سو موٹو تک ہے یا کوئی آئین کی تشریح جس میں 62-63 کی شک اور اس حوالے سے کوئی بات چیت ہے؟ بالکل اس حوالے سے بھی ہم جا رہے ہیں, اس حوالے سے جا رہے ہیں. دیکھیں, ہر سٹیزن کو جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہیں اس حوالے سے. ہلو جی آپ بات کیجئے, ہم سن رہے ہیں آپ کو. جی یہ ان کا موقف تو کافی حد تک آ گیا ہے, لیکن بہرحال ہماری کال. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہلالی صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں, لیکن وہ صرف نواز شریف کے کیس کے حوالے سے نہیں جا رہے. وہ جتنی بھی ریزرویشنز ہیں, آیا نااہلی کی سزا تا حیات نااہلی کی سزا کسی کو بھی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اور میں ان سے یہ بات پوچھ رہی تھی کہ سو موٹو کے تحت نہیں ہوئی تھی. جی ہلال صاحب, جی یار میری بات سنیے. یہ ایک عمران یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کر رہا ہے, یہ قانون کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں, تو فورگیٹ اباؤٹ دیٹ. یہ اس کیس کے تھوڑا سا ریلیونس ہے, مگر ان کا مقصد کچھ اور ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ مقصد ان کا کچھ اور ہے. اچھا, میں آپ کو جو بتانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ شیخ رشید نے آج اٹھ کے کہا ہے, اٹس ریمارکیبل کہ ایک انٹیریئر منسٹر ایک ملک کا اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ ہم ہار گئے ہیں, ہم مانتے ہیں کہ مافیا کو اس ملک کا ہم توڑ نہیں سکتے. Too strong for the state to break the mafia. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی جو لوگ آپ کو مدد کرنا چاہیے تھا مافیا کو توڑنے کے لیے, وہ خود مافیا میں آ گئے ہیں. مقصد تو یہی ہے, اور کچھ اس کا ریڈنگ اور انڈرسٹینڈنگ ہو نہیں سکتا ہے. تو اگر یہ ایک انٹیریئر منسٹر اٹھ کے کہتا ہے پبلکلی, تو عمران یعقوب صاحب مجھے بتائیں اب کیا رہ گیا ہے؟ ہلالی صاحب, میرے پاس تو اس کا صرف ایک لائن کا جواب ہے کہ اس ناکامی کے بعد اس وزیر داخلہ کو سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ استعفیٰ دے اور گھر چلا جائے. وہ تو پہلے کہہ رہے میرے کیمپ اکھڑنے کا ٹائم ہو گیا. ویسے میں نے اس میں بات کرنی تھی, تھوڑا سا ٹائم رہ گیا کہ اگر یہ واقعی اتنی ناکامی ہے تو وہ بھی استعفیٰ دیں اور گھر چلیں. میں وہی کہہ رہی ہوں, انہوں نے تو خود اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ میرے کیمپ اکھڑنے کا ٹائم ہو گیا. بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے زرداری صاحب کس مشن پر ہیں. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سابق صدر آصف علی زرداری آج کل سیاست میں بڑے متحرک اور ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, اور نہ صرف یہ کہ ان کے امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ سامنے آئے, بلکہ وہ خود بھی ہمیں کبھی لاہور میں اور کبھی کہیں نظر آ رہے ہیں, اور اب وہ اسلام آباد جا پہنچے ہیں. بڑے امپورٹنٹ دن, کیا کس مشن پر ہیں, کس سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, کیا ہو رہا ہے, جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں اسلام آباد سے جو ہیں ڈپٹی بیورو چیف اعجاز احمد صاحب نے. اعجاز صاحب, زرداری صاحب کس مشن پر ہیں؟ جی, زرداری صاحب کا تو فی الحال ایک ہی مشن ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بیٹے کے نام کے ساتھ وزیر اعظم کا لفظ لگ جائے.
और उनकी जो तमाम जो गुफ्तगू है, जो मुलाकातें हैं, जो उनकी एक्टिविटी है, वो तमाम इसी एक नुक्ते के गिर्द घूम रही है। अभी चंद रोज़ पहले जब उन्होंने ये बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई फार्मूला नहीं है और पहले इनको निकालें तो फिर फार्मूले की बात करें, उसके बाद भी मेरी उनसे बात हुई तो उस दिन भी इब्तिदा में तो यही लग रहा था कि शायद कुछ मामला गड़बड़ हैं। तो उनका ये मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने हालचाल पूछने के बाद ये कहा सब ठीक है। फिर कुछ लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि एक मामूली सी चूड़ी काटी है। तो बहरहाल अब आज के दिन उनका आना, कल बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी है, लाड़काना में वहाँ जलसा हो रहा है, और कल तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिन लोगों से भी बात हो रही थी वो उनका यही आइडिया था कि शायद जरदारी साहब खिताब करेंगे और कोई बड़ी बात करेंगे, लेकिन आज वो अचानक आ गए। मैंने बिलावल हाउस में कुछ लोगों से पूछा कि जरदारी साहब के इस्लामाबाद आने की इत्तला है, तो उनका ये कह रहा था कि अभी 2 घंटे पहले तो मुलाकात हुई है। फिर मैंने पूछा कि क्या वो जलसे से एड्रेस करेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन फिर मैंने यहाँ इस्लामाबाद में तस्दीक की एयरपोर्ट वगैरह से, तो पता चला कि वो आ गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोग इस्लामाबाद में मौजूद हैं या लाड़काना चले गए, उनमें से भी बास को मैंने फ़ोन किए, उनसे बात की, तो इतलात यही हैं कि 26 दिसंबर को उनका आना एक बड़ी ही अहम सरगर्मी है। उनकी हो सकता है आज या कल सुबह कुछ अहम मुलाकातें हों, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी आपको पता है गड़बड़ है, ट्रैवल करने के बाद उनको कुछ आराम करना होता है, लेकिन आज और कल का जो दिन का पहला हिस्सा है वो बहुत कहा जा रहा है कि अहम मुलाकातें हैं। उसके बाद चूँकि जी यकीनी तौर पर जितने भी सियासतदान हैं, मियाँ नवाज शरीफ हों, आसिफ जरदारी हों, मौलाना साहब हों, इस वक्त उनकी कोशिश है कि मार्च से पहले मौजूदा हुकूमत को घर भेज दिया जाए। ये कोशिश कामयाब होती है नहीं, लेकिन इसका तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनकी कोशिश यही है कि अगले सेटअप में जो ज़्यादा से ज़्यादा जिसको भी हिस्सा मिल सकता है या जो भी सेटअप बनता है उसमें वो लूप में हो, एतमाद में हो। इजाज साहब, हमारे वाकफान आल ये कहते हैं कि जरदारी साहब की जो मुलाकात है वो सबसे अहम शख्सियत से है, पिंडी की एक सबसे अहम शख्सियत से। ये कहा जा रहा है कि उनकी इंतहाई अहम मीटिंग है जिसमें मुस्तकबिल की उनकी जो सियासी सरगर्मियाँ और सियासत में उनका हिस्सा है उसके हवाले से अहम फैसले किए जा सकते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि वाकई ऐसा है? क्योंकि अगर इससे कम कोई मुलाकात हो तो जरदारी साहब कभी भी गली खुदा बख्श वाला जलसा छोड़ के, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी का इवेंट छोड़कर यहाँ ना आते। जी इमरान साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आपसे थोड़ी देर पहले जब मैं आ रहा था प्रोग्राम के लिए तो ये पता चला कि मुराद अली शाह साहब का ये कहना है कि उनकी तबीयत ख़राब है। अगर उनकी तबीयत ख़राब थी तो उन्होंने ट्रैवल क्यों किया? ये एक बड़ी अहम बात है। तबीयत की खराबी में तो इस तरह की जैसी उनकी तबीयत है उसमें। चलिए हिलाली साहब से भी थोड़ी इंसाइट लेते हैं। हिलाली साहब, आपका शख्सियत की बात ठीक, उसी की तरफ आपका भी इशारा है, ठीक है। हिलाली साहब, आपका क्या नज़रिया है? जनाब जरदारी साहब इतने इम्पोर्टेंट दिन पर पहुंचे हैं इस्लामाबाद, तो आपको क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है? देखिए, जरदारी साहब जो हैं उनकी बहुत दिलचस्पी है कि वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनका नाम हो। तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अब तक कोई ऐसा फैमिली नहीं है जिसका ग्रैंडफादर और फादर और मदर और ख़ुद ये सब प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हो एक मुल्क के। तो ये जरदारी साहब का एक बड़ा एक एम्बिशन है कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में वो आ जाएं। अच्छा। नहीं कि कितने पैसे गायब हैं, मगर कि वो उनका पोजीशन ये रिकॉर्ड हो। दूसरी बात, लिटिल मोर सीरियसली, मेरे ख्याल में इनका तो पुराना डील है भाई, वो तो हो गया है। अच्छा, मैं तो समझता हूँ जरदारी साहब को वो सिंध तो उनका है ही है, कोई और भी 5 साल और उसके माने कि ये तो एक रिकॉर्ड सेट होगा कि इतने साल गुजर गए हैं फिर भी सिंध खड़ा हुआ है, माने झुक रहा है मगर फिर भी खड़ा हुआ है कि खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, और मेरे ख्याल में बस अब उसके बाद जो भी है, चलिए आइसिंग ऑन द केक। लास्ट कमेंट ले लूं इजाज साहब से भी, हमारा वक्त भी खत्म हो रहा है। इजाज साहब, इम्पोर्टेंट शख्सियत से मुलाकात की आप बात कर रहे थे, तो क्या ये पुराने टर्म्स पर ही बात हो रही है या फिर कुछ नया हिस्सा भी चाहिए जरदारी साहब को? कुछ क्या कहते हैं आपके करीने कयास?
जी, यकीनी तौर पर नया हिस्सा भी चाहिए, क्योंकि अब सिचुएशन जो 2 हफ्तों पहले थी वो नहीं है। अब मियां नवाज शरीफ साहब के आने की बात हो रही है। नवाज शरीफ साहब की एंट्री का मतलब है कि जरदारी साहब के कान खड़े हुए हैं और वो ये चाहते हैं कि जो डील पहले उनकी हुई या जो बातचीत पहले उनकी हुई उसको वो स्ट्रेंथन करें और मौजूदा सूरत हाल में वो अपना हिस्सा सिंध से आगे बढ़कर हासिल करें, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन में जिस तरह के रिजल्ट आए वो उनके लिए थोड़ा सा मुझे लगता है मायूस कुन है, तो वो अपनी हिस्से को बढ़ाना जरूर चाहेंगे। बिल्कुल ठीक है। और इमरान साहब, आपको करंट सिनेरियो में ये हिस्सा बढ़ता नजर आ रहा है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि जरदारी साहब अपना हिस्सा उस तरह से बढ़ा सकें, क्योंकि अगर मुस्लिम लीग नून को और जमीयत उलमा इस्लाम को हिस्सा मिलना है तो ऑब्वियसली फिर पीपल्स पार्टी का हिस्सा कम उतना ही रहेगा, वो कुछ ज़्यादा बढ़ नहीं सकता। तो ये हर पार्टी इस वक्त बशमूल जरदारी साहब यही चाहती है कि उसको केक में से ज़्यादा हिस्सा मिले, लेकिन ये तो अब केक बांटने वाले की मर्जी है कि वो किसको कितना केक दे। हिलाली साहब, किसको कितना केक मिलने जा रहा है, आप भी इस पे कमेंट कर दें। बस देखिए, ये इतना बड़ा केक होना चाहिए, इसलिए इनका पेट बिल्कुल खाली है। ये इनका पेट कभी भरता नहीं है, तो इट शुड बी अ वेरी बिग केक। ठीक हो गया। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज़ अहमद साहब, आपने आज हमारे लिए वक्त निकाला। जनाब, उनका ये कहना है कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट मिशन पर हैं साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब, जिनकी अहम मुलाकातें हो रही हैं, होने जा रही हैं और हर कोई अपनी मुस्तकबिल के लिए हिकमत अमली तय कर रहा है। और इसी वजह से जो हम देख रहे हैं कि कुछ रवाबित सामने हैं और कुछ पसे पर्दा भी। देखते हैं आने वाले दिनों में ये रवाबित क्या गुल खिलाते हैं। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।